अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। एक नए नावल के साथ हाजिर हूँ। नावल मेरा ही ये दिल अब ना मेरा रहा, राइटर निम्रा खान। उठो, जब देखो सोई रहती हो। नजमा कमरे में दाखिल होते गुस्से से बोली। वो जो अभी अभी सोई थी एकदम से घबरा कर उठ गई। सॉरी चची जान, बस आंख लग गई थी। आपको कोई काम है? मेरी बात कान खोल कर सुन परीशे, तू जानती है ना कल फहाद से कत्ल हो गया और इस लड़के के घर वाले बहुत शोर शराबा कर रहे हैं। फिर कोई बात बनी है, उन्होंने हमारी लड़की मांगी है। खून बहा में, और कल तेरा शाम को निकाह है, तैयार रहना। नजमा ने इसके सर पर बम फोड़ा। परीशे सुन के साकित हो गई। चची चची जान, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं नहीं कर सकती, ये बोलना था। एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा। वो नीचे ज़मीन पर जा गिरी। क्या कहा है तूने? नहीं करेगी? अगर ये निकाह ना हुआ, वो मेरे बच्चे को जान से मार देंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझी? इसको बालों से पकड़कर खड़ा किया। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। बचपन से जुल्म सहती आ रही थी, लेकिन ये जुल्म वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जानी थी। क्या हो रहा है ये सब? इरफान साहब शोर की आवाज़ सुनकर कमरे में आए। ये आपकी एहसान फरामोश भतीजी, माँ बाप मर गए, पाल पोस कर हमने बड़ा किया, और आज जब हमारे पे मुश्किल आई तो सुन नहीं रही। मनहूस लड़की, इस दिन के लिए रखा था हमने तुझे। वो हकारत से उसे देखते गुस्से से बोली। चची जान, मेरे साथ ये जुल्म मत करें, आपको खुदा का वास्ता है। चची जान, आप मेरे साथ ये सब नहीं होने देंगे ना, प्लीज़ आप समझाएं चची को, अल्लाह का वास्ता है आपको। चचा, वो बहुत उम्मीद से आपने चचा के करीब आकर हाथ जोड़कर मिन्नत की। बस बहुत हो गया, तुम्हारा कल निकाह है, तैयार रहना। अगर कोई भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा, तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। तैयार रहना कल शाम को, इरफान साहब दो टोक लहजे में कहते वहाँ से निकल गए। नजमा एक सर्द नज़र डालकर वहाँ से निकल गई। वो सदमे से उन्हें जाता देख रही थी। दिल था करची करची हो गया था। आंसू थे जो रुक नहीं रहे थे। आज इसको बहुत शिद्दत से रोना आया। परीशे एक 20 साल की इंतहाई मासूम लड़की, बचपन में माँ बाप की डेथ हो गई थी, अपने चचा के घर में पली बड़ी थी। इनका हर जुल्म सहती आई थी। नजमा और इरफान बेगम के 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटा तो शुरू से ही बदमाश था, फहाद, और बेटी भी परीशे की उम्र की थी, सारा, जो हमेशा से इस पर रौब डालती थी। कुछ देर रोने के बाद वो उठी और अलमारी से अपने माँ बाप की तस्वीर निकाली। मामा बाबा, देख लें आपकी बेटी के साथ क्या सुलूक हो रहा है। आप क्यों छोड़ गए मुझे? साथ ले जाते मुझे भी। इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? वो फूट फूट कर रो कर अपने माँ बाप को पुकार रही थी। आज वो तकलीफ़ में थी। बाबा, आपकी बेटी की किस्मत बहुत ख़राब है, सच में। मैं मनहूस हूँ बाबा, देखे ना कल किसी के हाथ मुझे बेचा जा रहा है। आपकी बेटी बनी में दी जा रही है बाबा। बाबा, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं खून बहा में दी जाऊँ? बाबा, वहाँ मुझे सज़ा के तौर पर ले जाया जाएगा, जो मैंने गुनाह किया ही नहीं, मुझे इसकी सज़ा दी जा रही है। आपकी बेटी बर्बाद हो रही है मामा बाबा। अपनी बेटी को बचा लें इस जालिम दुनिया से। अब्बा जान, आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने भाई के कातिल की बहन से हरगिज़ शादी नहीं करने वाला, समझ लें आप लोग। वो उठकर खड़ा होकर गुस्से से बोला। बेटा, हम कौन सा उसे बहू बनाकर ला रहे हैं? बनी के तौर पर आई है कि वो यहाँ। इसके भाई ने हमारे बेटे को जान से मार दिया, बस अभी इसकी सज़ा के लिए ही आएगी। कल निकाह है तुम्हारा इसके साथ, और मैं किसी चीज़ की बहस नहीं चाहता। उस्मान साहब इंतहाई सख्त लहजे में गोया हुए। लेकिन बाबा, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तुम उसे कबूल बीवी कबूल मत करना, बस वो यहाँ रहेगी, तुम इसके बाद भी कुछ नहीं कर लेना, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। बस निकाह करना होगा, तुम्हें अपने भाई का बदला लेना है। तुमने, उस्मान ने समझाया। हाँ बेटा, देखो कैसे इसने हमारे बेटे को मार डाला, मेरा मासूम बच्चा। सज़ा तो मिलनी चाहिए इनको, और मैं इनकी बेटी को दूंगी सज़ा। अपने हाथों से गुस्से से उसे देखते बोली। हशाम बेटा, मान जाओ बेटा, कल कर लो निकाह इसके साथ, इसी कोई हैसियत नहीं होगी इस घर में, आमना बेगम बोली। हशाम ने एक गहरा सांस लिया और अपने माँ बाप को देखा, जो इसकी कुर्बानी का बकरा बना रहे थे। ठीक है, कर लेता हूँ, मगर याद रखिएगा, ऐसी कोई हैसियत नहीं होगी मेरी नज़र में। मैं उसे कभी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा।
وہ ایک لفظ چبا چبا کر غصے سے بولا۔ یہ عثمان اور آمنہ کے 3 بچے تھے۔ ایک بڑا تھا زین جو کہ قتل ہو چکا ہے، پھر حشام تھا جو بلا کا خوبصورت 23 سال کا ایک خوبصورت لڑکا بزنس مین جو بہت کم عمر میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس سے ایک چھوٹی بہن تھی ہانی۔ ہیلو مہارانی، اٹھ جاؤ، پتہ ہے آج نکاح ہے، پھر بھی اتنی لیٹ ہو تم؟ سارا کمرے میں آتے اس پر برس پڑی۔ وہ جب یہ آدھا گھنٹہ پہلے سوئی تھی، رات کو نیند تو آئی نہیں تھی، شاید سر درد تھا، وہ بیچاری سوئی تھی تو اوپر سے یہ سوار ہو گئے۔ میں ابھی ہی سوئی ہوں سارا، ابھی وہ مدھم آواز سے گویا ہوئی۔ چپ کرو، اٹھو جلدی، نکاح ہے تمہارا، وہ یہاں تمہارا آرام نہیں ختم ہو رہا؟ چلو، عجیب قسم کی لڑکی ہو، شکر کرو تمہاری شادی ہم کر رہے ہیں، اوپر سے تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ توبہ ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہوئے بولی۔ ابھی مجھے درد ہو رہا ہے، ہاتھ چھوڑے میرا، وہ درد سے روتے ہوئے بولی۔ ہیلو، ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، جلدی سے تیار ہو اور باہر آ کر کام کرو۔ اتنا کام ہے؟ اس کو غصے سے گھور کر چلی گئی۔ تکلیف کی اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے۔ تب تو ساری زندگی کا رونا تھا اس کے لیے۔ مولوی صاحب نے 2 دفعہ پوچھا پریشے سے، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ یہاں ہوتی تو بولتی، وہ اپنی ہی سوچوں میں تھی۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا۔ سارا نے پریشے کو بلایا تو وہ واپس اس ظالم دنیا میں آئی۔ قبول ہے، اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بربادی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا وقت آ گیا۔ مجھے کچھ لینا ہے کمرے سے، وہ اپنی چچی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حشام نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی، وہ اسے نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں آ گئی اور الماری کھول کر اس میں سے ایک ڈائری اور اپنے ماں باپ کی تصویر اٹھا کر اپنے سینے سے لگائی۔ اس کو آج احساس ہوا تھا وہ انسانوں کے گھر میں نہیں، کسی جانوروں کے گھر میں رہی ہو۔ خود کو بچانے کے لیے اس کی زندگی کے ساتھ کھیل گئے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں یہ کیسے ہوں گے میرے ساتھ، کیا کریں گے، مجھے ماریں گے، اللہ جی میں کیا کروں، ایک جہنم سے نکلی ہوں اور دوسری جہنم میں آ گئی ہوں۔ وہ اپنے سینے سے تصویر لگا کر پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک بہت بڑا سا خوبصورت کمرہ تھا، ہر ایک سے ایک بڑھ کر چیز تھی وہاں۔ تم یہاں بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ اترو یہاں سے، سمجھی؟ اور میری بات کان کھول کر سن لو، تم یہاں ونی بن کر آئی ہو اور ونی بن کر ہی رہنا۔ اگر میری بیوی بننے کی کوشش کی تم نے تو اپنے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی، اور میری چیزوں کو ہاتھ بھی مت لگانا اور کوشش کرنا میرے سامنے بھی مت آؤ۔ وہ کمرے میں آ کر اس کا بازو دبوچے تلخ گوئی کر رہا تھا، مقابل کو وہ اپنے الفاظوں سے مار رہا تھا۔ اس کا دل کو ٹھیس پہنچی تھی، وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ایک پل کو حشام اس کی آنکھوں میں کھو گیا۔ نیلی آنکھیں، میک اپ سے پاکیزہ چہرہ، چاند کا ٹکڑا تھی، ایک حسین مورت۔ حشام تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ یکدم وہ ہوش میں آیا اور سیدھا ہوا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ صوفے پہ جا کر سو جاؤ۔ وہ صوفے کی جانب اشارہ کرتے غصے سے بولا۔ وہ بھی کانپتے وجود سے مرے مرے قدم اٹھاتی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بنا آواز کے پوری رات روتی رہی۔ نہ جانے کون سی گھڑی تھی جب اس کی آنکھ لگی۔ صبح کا سورج اپنے سفر پر تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں، چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، کوئی نہیں تھا کمرے میں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ 15 منٹ بعد وہ نکلی۔ سنو لڑکی، نیچے بی بی جی بلا رہی ہیں، چلو نیچے آؤ، کوئی عورت اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ جی اچھا، یہ کہتے وہ اس کے پیچھے چل دی۔ ڈر اس کے چہرے پر واضح ہو رہا تھا۔ یہی سوچ رہی تھی اب یہ سب مل کر اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ دیکھو لڑکی، ہم نے ناشتہ تو کر لیا ہے اور اب سے یہ گھر تم سنبھالو گی۔ صفائی سے لے کر رات کے کھانے کا تمام کام تمہارا ہے۔ اب اس خوش فہمی میں مت رہنا، تم یہاں بہو کی حیثیت سے آئی ہو، تم ونی ہو، میرے بیٹے کی قاتل کی بہن ہو، زیادہ سر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ کام کرو، کتنا کام پڑا ہے، وہ سرپن سے بولی۔ پریشا سہمی سی کھڑی تھی، کسی مجرم کی طرح۔ اور ہاں، یاد رکھنا کل سے صبح جلدی اٹھنا، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو دن تک سوتی رہو گی۔ اس کو غصے سے دیکھتے گویا ہوئی۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ کل صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک شدید لگی ہوئی تھی لیکن وہ کچھ کھا نہیں سکتی تھی۔ اجازت کے بغیر اس نے جلدی سے کچن میں کام کرنے لگی۔ تبھی اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ آپ پریشے ہیں نا؟ وہ لڑکی خوش دلی سے اس کے پاس آتے نرمی سے بولی۔ اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ مجھے پتہ تھا، میں ہانی ہوں، حشام بھائی کی بہن ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ پریشا نے حیرت سے اسے دیکھا، کیسے محبت اور نرمی سے پیش آ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا میں آپ کو بھابھی بلا سکتی ہوں؟ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے بولی۔ پریشے کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ کیا بولے کیا کرے، پھر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔
ارے تھینک یو بھابھی، دیکھ لیجیے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی سب غصے میں ہیں، وقت کے ساتھ سب نارمل ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہے بھائی کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بہت اچھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، میں انہیں سمجھاؤں گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے مان سے بولی۔ وہ بھی مسکرائی، اس کا بھی کوئی ہمدرد ہے یہاں۔ بس یہی سوچ کے اس کے دل کو سکون ملا۔ رات کا وقت تھا، سب مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ملازموں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بھابھی ادھر آئیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ ہانی نے اس کو وہاں کھڑے دیکھتے کہا۔ تم چپ کر کے کھانا کھاؤ، زیادہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمنہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ لیکن ماما، وہ بھی اس گھر کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ کھانا تو کھا سکتی ہیں، اتنا ظالم تو نہ بنے۔ ہانی کو اپنی ماں کو دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ چپ کر جاؤ بس، وہ دہاڑ کر بولی۔ بھائی آپ کی تو بیوی ہے، اتنا ظلم کیوں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اب وہ حشام کی طرف متوجہ ہوئی، جو مزے سے کھانے میں مصروف تھا۔ ماما جو کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، چپ کر جاؤ، اس معاملے سے تم دور ہی رہو تو اچھا ہے، حشام سرد لہجے میں کہتا ہانی کو خاموش کروا گیا۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پریشا کچن میں سب سمیٹ رہی تھی، کل سے وہ بھوکی پیاسی کام کر رہی تھی اور اس کی بس ہو گئی تھی۔ سنو، یہ کھانا تم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لیتی جاؤ، آمنہ بیگم ایک ملازمہ سے کہتی اس کے پاس آئیں۔ جی بیوی جی، بہت شکریہ، وہ ہاتھ میں شاپر پکڑتے وہاں سے چلی گئی۔ دیکھو لڑکی، اب کھانا تو نہیں ہے، ایسے چلے جاؤ اور صبح جلدی تشریف لے آنا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طنز کرتی وہاں سے نکل گئی۔ کتنے ظالم لوگ تھے، کھانا جو بچا تھا وہ بھی ملازمہ کو دے دیا، اور یہ کل سے بھوکی پیاسی تھی، کسی کو احساس تک نہ ہوا۔ وہ اپنی آنکھ سے آنسو صاف کرتی کمرے میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی صوفے پر بیٹھی۔ سامنے وہ شخص بیڈ پر لیپ ٹاپ چلا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر صوفے پر دیکھا، وہ کسی نڈھال سی صوفے پہ پڑی تھی۔ تم نے کھانا کھایا؟ وہ اس کے دیکھے بنا بولا۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں نے پوچھا کھانا کھایا تم نے؟ اب کی آواز بلند تھی تھوڑی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ اس نے وجہ پوچھی۔ وہ کھانا ختم ہو گیا تھا، اس لیے۔ اس نے صاف گواہی دی۔ مقابل نے ابرو جھکا کر اس کی طرف دیکھا۔ حشام بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ کچن میں آتے اس نے دیکھا کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے۔ اس نے جلدی سے فریج سے کباب نکالے اور فرائی کرنے لگا، اور پاس پڑی بریڈ نکالی، اس کو بھی تلنے لگا۔ آج تک اس نے خود کے لیے کچن میں آ کر کچھ نہ بنایا، آج وہ اپنی انچاہی بیوی کے لیے یہاں کھڑا تھا۔ ٹرے پکڑے وہ کمرے میں آیا۔ یہ لو کھا لو، خالی پیٹ نیند بھی نہیں آتی۔ اس کے سامنے ٹرے رکھتے گویا پریشا نے حیرت سے اسے دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے کھانے کا پوچھ تک نہیں رہا تھا، اور ٹرے اٹھائے اس کے پاس آ گیا۔ لیکن مجھے خالی پیٹ نیند آ جاتی ہے، اس نے بھی جواب دیا۔ اچھا، ایک رات بھوکی سو کر دیکھو، پھر عقل آ جائے گی، مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے سے گویا ہوا۔ مجھے تو عادت ہے خالی پیٹ سونے کی، یہ سب میرے لیے نیا نہیں ہے، میں اکثر ایسے ہی بھوکی سو جاتی ہوں، اب تو عادت ہو گئی ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے زخمی دل سے مسکرائی۔ حشام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تمہارے گھر والے اتنے ظالم تھے جو تم بھوکی سو جاتی تھی؟ حشام پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ پریشا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کیا بتاتی، اس کے ساتھ بچپن سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تم یہ کھا لو جلدی سے، حشام نے اسے خاموش دیکھتے نرمی سے بولا، اور خود دوبارہ بیڈ پر لیپ ٹاپ لے کر اپنا کام کرنے لگا۔ وہ بت بنی ایسے ہی بیٹھی تھی۔ حشام نے ایک بار پھر سے اسے دیکھا۔ تم کھاؤ گی یا نہیں؟ اتنے نخرے کس بات کے ہیں تمہیں؟ ہاں جلدی سے کھاؤ، اس کو نہ کھاتا دیکھ کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ پریشا نے اسے غصے میں دیکھتے جلدی سے کھانے لگی۔ بھوک بھی لگی تھی، کل سے کچھ کھایا نہیں تھا، اس لیے شکر کر کے کھانے لگی۔ حشام اس کو اس طرح دیکھتے مسکراہٹ چھپائی اپنی۔ سنو، وہ جو نیچے جا رہی تھی حشام کی آواز سنتے رک گئی۔ جی، تمہارا نام کیا ہے؟ پریشا، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ FA کیا ہے، وہ ٹھہر کر بولی۔
تم ٹھیک ہے، جاؤ نیچے۔ وہ اسے خود سے ڈرتا دیکھ کر نیچے بھیجا۔ ارے کب سے تجھے آوازیں دے رہی ہوں، بہری ہو گئی؟ آواز نہیں آئی تجھے میری؟ وہ جو اپنا کام کر رہی تھی، پیچھے سے آمنہ بیگم کی آواز سن کر ڈر کر پیچھے ہوئی۔ مجھے تو آواز نہیں آئی، وہ کانپتے لبوں سے بولی۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے، 3-4 تھپڑ اس کے منہ پر مارے تھے۔ تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ ہاں، ایک آواز پر آ جایا کر میرے پاس، ورنہ وہ حال کروں گی، یاد رکھے گی ساری زندگی۔ پریشے کے گال سنسنا اٹھے تھے، جبکہ وہ مزید بالوں کو جھٹکا دیتی اس پر چیخ رہی تھی۔ آنسوؤں کا گولا آنکھوں سے بہہ نکلا تھا، تکلیف سے وہ سسکی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، وہ درد تکلیف سے بولی۔ آمنہ بیگم نے جھٹ سے اسے دور دھکیلا، وہ نیچے زمین بوس ہوئی۔ ماما، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہاں نے جلدی سے پریشے کو سہارا دیتے کھڑا کیا۔ تم چپ رہو، کتنی بار سمجھایا ہے اس سب سے دور رہو، لیکن تم اس منحوس کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے۔ آمنہ نے قہر آلود نظروں سے پریشے کو دیکھا۔ ماما کیا ہو گیا، اتنی ظالم کیوں بن گئی؟ کچھ تو خدا کا خوف کھائیں، کتنا مارا ہے آپ نے اس کو؟ پریشے کو دیکھتے کہا جو بمشکل کھڑی تھی۔ تو اس کی طرفداری نہ کر، مت بھول یہ تیرے بھائی کی قاتل کی بہن ہے، ونی ہے یہ، اور اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا یہاں۔ وہ نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ ہانی جلدی سے پریشے کو اس کے کمرے میں لائی، تھوڑی دیر وہ اس کے پاس بیٹھی رہی اور چلی گئی۔ پریشے کچھ دیر بعد پھر کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی اور بنا کر واپس کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد حشام بھی آ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر پریشے پر ڈالی اور وہیں سن ہو گیا۔ اس کے قریب آتے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ چہرے پر انگلیوں کے گہرے نشان، موٹے نین کٹوروں میں ابھرتی سرخی اور ان میں تیرتا پانی، لبوں پر مچلتی سسکیاں۔ حشام کے دل کو درد ہوا۔ اس نے بے ساختہ اس کے گالوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ درد سے اس نے سسکی لی۔ تمہیں کس نے مارا ہے؟ اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو، جھوٹ مت بولو۔ تمہیں کس نے مارا ہے؟ ماما نے مارا ہے نا؟ اس کے گالوں پر نرمی سے ہاتھ رکھتے کہا۔ نہیں، کسی نہیں مارا، وہ میں گر گئی تھی تو چوٹ لگ گئی۔ وہ اپنی سسکیوں پر قابو پاتے اٹک اٹک کر بولی۔ لیکن یہ گرنے کی وجہ سے تو نہیں لگی؟ وہ اسے دیکھتے تھوڑا سختی سے بولا۔ اسے اس طرح چپ دیکھتے اس کو مزید غصہ آیا۔ اوکے، نہ بتاؤ، تم نہ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کوئی پوچھے، وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ آج پھر سے وہی پہلے دن کی طرح وہ پورے گھر کا کام کر رہی تھی۔ شاید شام ہو چکی تھی، سب نے کھانا بھی کھا چکے تھے۔ اب وہ برتن دھو رہی تھی۔ اس نے کھڑا رہنا محال ہو گیا تھا۔ بخار سے جسم ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کام ختم کرنے کے بعد وہ کمرے میں آتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرے لیے 1 کپ چائے بنا کر لاؤ، اس کو حکم دیتا بیٹھ گیا۔ وہ جو اتنی مشکل سے کام ختم کر کے آئی تھی، اب تو ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ کانپ رہی تھی سردی سے، لیکن پھر بھی ڈر کر اٹھ گئی تھی۔ کچن میں آتے اس نے کام شروع کیا اور 10 منٹ میں جیسے تیسے کر کے اس نے بڑی ہمت کر کے چائے بنائی۔ وہ بڑی مشکل سے وہ کمرے تک پہنچی تھی۔ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے جیسے ابھی وہ گر جائے گی۔ ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، ابھی جیسے چائے کا کپ نیچے گر جائے گا۔ وہ بیڈ تک آ گئی تھی۔ اس کا سر چکرایا، کپ ہاتھ سے بری طرح پھسل کر نیچے گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ حشام جو بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، کپ ٹوٹنے کی آواز سے وہ گھبراتے ہوئے اٹھا، ایک نظر اس وجود پر ڈالی۔ اندھی ہو کیا نظر نہیں آتا کیا؟ ہاتھ کام نہیں کرتے تمہارے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا یہاں آ کر پھینکو۔ اسے کوئی کام ڈھنگ سے کرنے آتا ہی نہیں یا نہیں؟ سارا فرش گندا کر دیا، وہ دھاڑ کر بولا۔ پریشے اس کی اس قدر چلانے پر وہیں زمین بوس ہو گئی۔ حشام نے حیرت سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جو ایک دھاڑ سے نیچے گر گئی تھی۔ حشام جلدی سے اس کے پاس آیا۔ جیسے اس نے پریشے کا ہاتھ پکڑا، وہ تیز گرم تھی۔
اس کی ناک لال ہو گئی تھی اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ فکر مندی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آنکھیں کھولو پلیز، آنکھیں کھولو۔ وہ بے سدھ پڑی تھی۔ حشام نے اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور نیچے کو چل دیا۔ رات کافی ہو گئی تھی، سب سو گئے تھے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا خود گاڑی چلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہسپتال میں تھے۔ اس کا بخار بہت تیز تھا۔ ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی تھی۔ ڈاکٹر نے حشام کو اپنے کیبن پر بلایا۔ جی ڈاکٹر، کیسی ہے وہ اب؟ ہم ابھی تو بخار بہت تیز ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کیا لگتے ہیں ان کے؟ ڈاکٹر نے سوال پوچھا۔ میری بیوی ہے، سر جھکا کر بولا۔ لگتا ہے آپ ان کا خیال نہیں رکھتے مسٹر حشام۔ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے اور جیسے وہ نظر آ رہی ہے لگتا ہے وہ کھانا بھی ٹائم سے نہیں کھاتی، جس کی وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھائیں گی، ڈاکٹر تھوڑا سختی سے بولی۔ حشام بس سر جھکائے سن رہا تھا۔ آپ ان کا بہت خیال رکھیں، ان کا خاص طور پر ان کے کھانے پینے کا۔ بہت کمزور ہیں اور خون کی بھی بہت کمی ہے ان میں۔ وہ سر ہاں میں ہلاتا وہاں سے چلا گیا اور روم میں آیا جہاں وہ نازک پھول جیسی لڑکی بے جان وجود لیے پڑی ہوئی تھی۔ حشام آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے پاس آیا۔ وہ اتنی پیاری تھی، سب سے زیادہ معصوم تھی۔ حشام اس کا چہرہ دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا، کیا کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد پریشے کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ اس کو اب گھر لے آیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ بخار اب تھوڑا کم تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ واش روم سے نکلا، اس کو دیکھتے بولا۔ جی ٹھیک، مختصر سا جواب دیا۔ جب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی کیا ضرورت تھی کام کرنے کی؟ آرام کرتی یا مجھے بتاتی، وہ تھوڑا سنجیدگی سے بولا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ مجھے ناشتہ بنانا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اگلے پل اس کا ہاتھ کسی کی مضبوط گرفت میں تھا۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری طبیعت خراب ہے، کیسے کرو گی کام؟ اور وہ ملازمہ بھی ہے، وہ دیکھ لے گی۔ چپ چاپ یہاں لیٹ کر آرام کرو۔ اس کو آرام سے بیڈ پر لٹاتے ڈانٹنے بھرے انداز سے گویا ہوا۔ پریشے اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا خیال؟ پہلے تو وہ پوچھتا تک نہیں تھا، اب دیکھو کیسے خیال کر رہا ہے۔ تم یہاں رکو، میں تمہارا ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ وہ پلٹا نہیں اور ہلنا نہیں یہاں سے، سمجھی؟ اس کو وارننگ دیتے وہاں سے نکل گیا۔ سنو، پریشے کا ناشتہ کمرے میں لے جاؤ۔ جلدی نیچے آتے ایک نوکر کو حکم دیتا خود ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے ناشتہ بنانا ہے؟ اس نے آرام فرما رہی ہوگی، بلاؤ اسے۔ آمنہ بیگم غصے سے بولی۔ ماما اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج وہ کام نہیں کرے گی، آرام کرے گی بس۔ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے عام سے انداز سے بولا۔ آمنہ بیگم کو جھٹکا لگا۔ کیا بول رہا ہے تو؟ بڑی ہمدردی نہیں ہو رہی؟ بھول مت وہ ونی ہے، وہ جیے یا مرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بلاؤ اس کو یہاں۔ آمنہ غصے سے گرائیں۔ نہیں آئے گی وہ۔ کیا ہو گیا ماما آپ کو؟ وہ کل رات سے بخار میں ہے۔ وہ کل رات سے بخار میں تپ رہی ہے اور آپ کو کام کی پڑی ہے؟ وہ تھوڑا سختی سے گویا ہوا۔ بس بہت ہو گیا، وہ اب تیرے لیے اہم ہو گئی۔ مت بھول وہ تیرے بھائی کی قاتل کی بہن ہے اور تو اس کو بیوی بنا کر نخرے اٹھا رہا ہے۔ اس کے شرم کر، اتنی جلدی بھول گیا تو سب کچھ؟ کیا جادو کر دیا اس نے تجھ پر؟ تیج بھری نظروں سے اسے دیکھتے بولی۔ نہیں مانتا میں اس کو بیوی، نہیں سمجھتا اس کو کچھ بھی یاد ہے؟ مجھے سب کچھ یاد ہے، لیکن مجھ میں انسانیت ہے، انسانیت کے ناطے کر رہا ہوں، آپ لوگوں میں تو ہے نہیں۔ پھر مجھ میں ہے، وہ بیمار ہے، جب ٹھیک ہوگی تو کر لے گی کام، ابھی کے لیے اس کو بخش دیں۔ وہ دھاڑ کر بولا۔ سب کو چپ کروا گیا۔ آمنہ کی بولتی بند ہو گئی تھی اپنے بیٹے کو اس طرح چیختے دیکھ کر۔ ایک مہینے بعد پریشی کچن میں کام کر رہی تھی۔ آج گھر پر کوئی نہیں تھا۔ حشام تو آفس گیا تھا، آمنہ بیگم بھی کہیں گئی ہوئی تھی۔ گھر پر 2-4 ملازم تھے اور ہانی تھی۔ پریشی کچھ دیر بعد کام ختم کر کے کمرے میں جانے لگی تھی، تبھی اس کو ہانی کے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ وہ فوراً اس کے کمرے میں گئی، آگے جا کر دیکھا وہ سن ہو گئی۔ ہانی نیچے بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ہانی؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آتے پریشانی سے بولی۔
بھابھی میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ وہ تکلیف سے رو رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں بھابھی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں کیسے لے جاؤں، گھر پر کوئی نہیں ہے۔ تم اپنے بھائی کو کال کرو جلدی۔ بھابھی، بھائی کال نہیں اٹھا رہے، بند جا رہا ہے نمبر۔ آپ کچھ کریں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ وہ تکلیف سے دوچار ہو رہی تھی۔ اچھا کچھ نہیں ہوتا، اٹھو میں تمہیں لے جاتی ہوں۔ اس کو اپنا سہارا دیتی کھڑا کیا۔ وہ اسے نیچے لے کر آئی، وہاں کوئی ملازمہ نہ دکھی۔ وہ اسی لیے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر بتائے کیا ہوا ہے اسے؟ پریشہ پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھنے لگی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انہوں نے کوئی خراب چیز کھا لی ہے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے، بس یہ باہر کا زیادہ کچھ نہ کھائیں۔ ڈاکٹر نے ہدایت دیتی وہاں سے چلی گئی۔ اف، تم نے تو مجھے ڈرا دیا تھا، پریشہ فکر مندی سے اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ بھابھی، میں بھی ڈر گئی تھی، اف، وہ معصوم سا چہرہ بنا کر بولی، جس پر پریشہ مسکرائی۔ اچھا چلو گھر چلتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے ہم کہاں ہیں۔ پریشہ جلدی سے اس کو پکڑتے وہاں سے لے گئی۔ یہ جانے بغیر وہاں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ وہ گھر آتے ہانی کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں آئی۔ سامنے حشام چہرے پہ غصے لیے کھڑا تھا۔ پریشہ اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے، ڈر کے مارے اس کی جان نکل گئی۔ میں پریشہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ وہ نیچے کو گرتی اس سے پہلے حشام نے ہاتھ سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس نے بے یقینی سے حشام کی طرف دیکھا۔ ایک مان تھا جو ٹوٹ گیا۔ وہ اسے ایک پل میں نہ جانے کتنی بار مر کر زندہ ہوئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ منع کیا تھا میں نے، اس گھر سے ایک قدم بھی باہر مت رکھنا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ ہاں، کیا بکواس کی تھی؟ اس گھر سے کہیں نہیں جانا۔ تمہارے دماغ میں میری بات بیٹھتی ہے یا نہیں؟ اس کا منہ دبوچے دہاڑا تھا۔ وہ تو بس بت بنی کھڑی تھی۔ اب تم باہر گئی نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر ہمیشہ کے لیے معذور بنا کر اس بیڈ پر بٹھا دوں گا۔ پھر جا کے دکھانا تم بہت سیر سپاٹے کر لیے تم نے۔ اب نہیں، سپاٹ لہجے میں کہتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں سے غصے سے نکل گیا۔ پیچھے یہ تھپڑ اس کے منہ پر نہیں، اس کی روح کو لگا تھا۔ بنا کچھ جانے، بنا کوئی سوال کیے سزا دے دی۔ اس نے تو نیکی کی تھی، اس کی بہن کو اسپتال لے کر گئی تھی، اور بدلے میں اسے کیا ملا؟ ذلت، رسوائی، سزا۔ دل مانو جیسے آج ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ آج اسے اپنی ذات سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو محبت کر بیٹھی تھی، اور اس نے کیا انعام دیا؟ اسے پورے کمرے میں اس کی سسکیوں کی گونج تھی۔ آنکھوں سے آنسو کسی بارش کی طرح برس رہے تھے۔ تکلیف تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مانو جیسے آج وہ مر گئی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ رو کر اٹھی اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی ہوئی۔ اس کے گال پر حشام کی انگلیوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ ہر درد کو شرط لگاتے ہو، آواز نہ نکلے سسکیوں کی۔ ہم کو تو جینے سے پہلے جلدی تھی تم پہ مرنے کی۔ رات کا سب نے کھانا کھا لیا تھا۔ پریشہ اس وقت سے باہر نہیں نکلی تھی۔ حشام اپنے کمرے میں آ رہا تھا۔ سامنے ہانی کو دیکھتے اس کے پاس آیا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو، سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ ارے بھائی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس ایسے ہی، مختصر سا جواب دیا۔ بھائی ایک بات بولوں؟ ہاں بولو۔ بھائی، بھابھی بہت اچھی ہے، آپ ان کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔ آپ تو اتنے خوش قسمت ہیں جو آپ کو اتنی پیاری اور معصوم بیوی ملی ہے، اپنے بھائی کو سمجھانے والے انداز سے بولی۔ حشام نے نظریں پھیر لیں۔ آپ جانتے ہیں آج میری کتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، گھر پر کوئی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے وہ مجھے اسپتال لے کر گئی تھی، میرا چیک اپ کروایا، وہ بولتی رہی۔ حشام شاکڈ کی کیفیت میں کھڑا رہا۔ کیا مطلب، وہ تمہارے ساتھ گئی تھی؟ حشام بالکل سیریس انداز سے بولا۔ ہاں بھائی، وہ میرے ساتھ گئی تھی اسپتال۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کو اتنا پریشان ہوتے دیکھ ہانی فکر مندی سے بولی۔ تو میرے پیارے ریڈرز،
آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ کہانی کا کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔